सामीन, मैं हूँ आपका मेज़बान बागी फरहान असलम। जिस तरह के हम मुख्तलिफ़ चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं और मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे हम बात करते हैं, आज भी हम एक ऐसी टॉपिक पे बात करने चले और ऐसे ही शख्स को आपके सामने मुतारफ़ करने जा रहे हैं। जिस तरह के आपको पता है कि इस वक्त की मौजूदा क्या सूरत हाल है और तपती धूप में या तपती गर्मी में ऐसे लोग जो खुददार लोग हैं, जो सफ़ेद पोश लोग मौजूद हैं, उन पे हम बात करने जा रहे हैं और उनकी अज़मतों को सलाम के वो किसी के रुपए पैसे पे नज़र रखे बग़ैर अपनी मेहनत से कमाने का जज्बा रखते हुए अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल का खिलाने के लिए किस तरह मेहनत करते हैं। जिस तरह आपने देखते हैं टोकरी वाला समोसे पकोड़े बेच रहा है, चाट बेच रहा है, कोई कपड़े की गठरियाँ उठाए हुए कपड़े बेच रहे हैं। ये वो मेहनती सफ़ेद पोश लोग हैं जो मांगना नहीं चाहते, बल्कि खुद कमा के खाना चाहते हैं और अपने इज़्ज़त से अपना रोज़गार चलाना चाहते हैं। जिस तरह के कुछ लोग ऐसे भी हमने देखे हैं जिनकी नज़र दूसरों के पैसे पे होती है, दूसरों की दौलत पे होती है कि उनमें से वो कुछ हमें दे और ताकि हम अपनी जो ज़िंदगी है उसको अच्छी तरीके से गुजार सकें। मैं अपनी बात को ज़्यादा इस तरफ नहीं लेके जाता और मैं उस शख्स की तरफ आपको मुतारफ़ करूँगा, उस शख्स से आपकी गुफ्तगू करूँगा जिनको आप जब देखेंगे, जब उनसे गुफ्तगू करेंगे तो बहुत सारे लोग आप में से उनको जानते भी होंगे, क्योंकि जब भी आपने उनको देखा होगा तो वेल ड्रेस देखा होगा, पैंट कोट सूटेड बूटेड में देखे होंगे। और आज उनका हम एक दूसरा रूप, आज उनका एक मेहनती रूप और जो है उनका लगन है और जज्बा है वो हम आपको दिखाएंगे और उनसे जानेंगे भी कि आखिर ये क्या नौबत आई कि वो जो आपका नज़रिया सबके सामने था एक मैनेजर का, जिस तरह के मुख्तलिफ़ शादी हाल में हमने उनको उनकी खिदमत को उनको काम करते हुए देखा है। जिस तरह मशहूर और मारूफ एक शादी हाल है, मैरिज मार्की है अपना मुग़ल आज़म, उसके वो मैनेजर हैं। तो आज जो हमने उनका रूप देखा है, इसके हवाले से हमने चाहा कि हम अपने नाज़रीन को ऐसे ईमानदार और खुददार शख्स के मतलब आपसे मिलवाया जाए और उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी आप लोगों से सुनाई जाए। तो हम जी चलते हैं जी अरशद महमूद साहब की जानब और उनसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा साहब, सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ें देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने लेडीज़ कपड़े जो है और साथ जेंट्स भी है सेल कर रहे हैं और घर पे बैठक में, तो ये नौबत या ये सूरत हाल क्यों पेश आई? सबसे पहले तो ये जानना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ताजी 14 फरवरी को जब से शादी हाल बंद हुए हैं तो कुछ रोज़ तो अल्लाह का शुक्र है कि बड़े अच्छे तरीके से गुज़र रहे थे। फिर अचानक मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये तो अब सिलसिला चूँकि बढ़ता जा रहा है तो ये कैसे काम चलेगा। बारकैफ करते करते कोई महीने 1.5 महीने का अरसा गुज़र गया। फिर मेरे कुछ अचानक हालात ऐसे हो गए कि घर में बीमारियां भी हैं, बच्चों के अखराजात भी हैं, अपने भी हैं, तो वो करते करते तो हालात इधर तक आ गए कि मैं मजबूरन घर से बाहर निकला। देखा, मैंने कहा यार टोकरी की मजदूरी कर लूँ या कुछ कमा लूँ कहीं ना कहीं से कुछ करके बच्चों का मैं अपने लिए और बच्चों के लिए कुछ करूँ।
تو ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا، مشورے پہ عمل کیا. اس نے کہا کام تھوڑا سا سخت ہے. میں نے کہا یار مجھے سختیوں سے لڑنا مزہ آتا ہے، میرا شوق ہے کہ مشکلات سے لڑنا، یہ میرا شوق ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ڈے فرسٹ سے ہی کچھ چند ایک کپڑے ریڈی میڈ اپنے کاندھے پہ ڈالے، کیونکہ میرے پاس کوئی پراپر سیٹ اپ نہیں تھا. اور میں نے اٹک کی مین مارکیٹ جو ہے جامع مسجد، وہاں سے لے کے بلال میڈیکل سٹور والے روڈ پہ، ریاض کریانہ کے پاس، مدنی چوک میں، پھر لنڈا بازار والی گلی میں، ٹینکی چوک میں، مین سول بازار میں، یعنی کہ میں پیدل گھومتا تھا سارا دن. 22 دن کی میری محنت تھی. اس کے بعد رمضان سٹارٹ ہو گیا. رمضان میں پھر مجھے میرے چند ایک دوست احباب ایسے ہیں، انہوں نے مہربانی کی اور یہاں پہ مینا بازار کی گلی کے کارنر پہ مین روڈ پہ میں نے ایک وہ سٹینڈ سا لگا. چونکہ گھر میں کچھ ایسی پریشانیاں، ایسی ٹینشن ہے، میری مسز جو ہیں وہ کافی عرصے سے نہیں سیٹ رہتی، وہ بیڈ پہ ہیں. تو آج کل ان کی کنڈیشن ایسی ہے کہ مجھے مجبوراً پھر اپنے گھر پہ سیٹ اپ لگانا پڑا. تو گھر پہ بھی سیٹ اپ لگایا. تو اللہ کا شکر ہے کہ نظام میرا بہت بہتر چل رہا ہے. اللہ پاک کا بہت کرم ہے میرے اوپر. اور میری تمام ان دوستوں سے گزارش ہے، خاص کر ان سے جو کہ مطلب میرے سے زیادہ کیا کہتے ہیں کہ وہ صحت مند بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں. میں اب 54 میں جا رہا ہوں، 55 میں. تو الحمدللہ پھر بھی میں نے اپنے آپ کو بہت اسٹیبل رکھا ہوا ہے. اپنے آپ کو بہت صبح اٹھ کے واک کرنا، یہ وہ ساری چیزیں مطلب میں نے پراپر کرتا ہوں تاکہ میں اپنے فزیکلی میں فٹ رہوں، کیونکہ میرے اوپر بہت بوجھ ہے. میں ابھی اپنے آپ کو کہیں مطلب سٹک نہیں کرنا چاہ رہا. تو ان لوگوں کو میں یہ میسج دیتا ہوں کہ یار، کیونکہ مجھے جب میں بازار میں، گلیوں میں، سڑکوں میں گھوم پھر کے یہ کام کر رہا تھا تو میرا تجربہ ہوا ہے کہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ایک نوجوان لڑکا میرے پاس کافی دیر کھڑا رہا. تو میں نے آخر کار اس سے پوچھا، میں نے کہا بچے کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ؟ پہلے وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوا، پھر آخر کار میرے اصرار پہ اس نے بتایا، کہنے لگا جی مجھے 100 روپے دے دے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میں نے کہا یار بات سن، 100 روپے دینے میں مجھے حرج نہیں ہے، میں دے دیتا ہوں، لیکن تو یہ کب تک چلے گا؟ میں نے اس کو 5 شٹیں پکڑائیں. میں نے کہا یہ 5 شٹیں لے اور میرے سامنے کھڑا ہو جا، 10 قدم دور کھڑا ہو کے بیچ. یہ 4 شرٹوں کے پیسے مجھے دے دے، گھنٹے میں بیچ، 2 گھنٹے میں 1 شرٹ کے پیسے تو لے لے. کہتا ہے جی مجھے شرم آتی ہے. تو مجھے بڑا ہی حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا، لیکن میں کنٹرول کر گیا. میں نے کہا اس بات پہ اس کو حیرت مطلب شرم آ رہی ہے کہ یار یہ کام محنت کرنے میں اس کو شرم آ رہی، لیکن یہ کام کرنے میں اس کو شرم نہیں آ رہی. تو میرا بڑا دل دکھا وہاں پہ. میں نے کہا یار یہ دیکھ یہ قوم کس طرف جا رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے اوپر، دوسروں کی کمائی کے اوپر انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے کہ کہیں جا کے ہم تھوڑا سا شکل اپنی ایسی ویسی بنائیں گے، تھوڑا سا رونا روئیں گے، کوئی ہم سے ہمدردی کر کے ہمیں 4 ٹکے دے دے گا، ہمارا گزارا چل جائے گا. تو خدا را یہ کام نہ کریں، یہ کام نہ کریں ایسا. اور میری ٹھیک ہے ان لوگوں سے بھی ہے تھوڑا سا کہ جو صاحب حیثیت ہیں کہ وہ دیکھیں کہ ایسے لوگ جو معاشرے میں ہیں، جو کہ ایک صرف جو کہتے ہیں نا پنجابی اور ڈھنگی، جو ڈھنگ کرتے ہیں صرف، ان سے پریز کریں، اور جو اصل حقدار ہیں تلاش کر کے ان تک پہنچیں، ان کے حالات دیکھیں، ان کے ساتھ تعاون کریں. کیونکہ ہم تو چلو کما رہے ہیں، ہمارے اندر اتنی ہے کیپیسٹی، اور ہم اپنے بچوں کو اپنی حلال کی کمائی کھلانا چاہتے ہیں، اور وہ کھلا بھی رہے. ہم میں کسی سے مانگ نہیں رہا کہ بھائی مجھے دو، نہیں. سوری ٹو سے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ شاید یہ بندہ آ کے یہاں پہ اس طرح لیکچر دے کے تو ہمدردیاں حاصل کرنا چاہ رہا ہے. I'm sorry، میں کسی کی ہمدردی نہیں حاصل کرنا چاہ رہا، مجھے کسی سے کوئی تعلق نہیں. میں صرف یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ یار محنت کر کے اپنا کماؤ، حق حلال کا کماؤ. چاہے وہ آپ کو 100 روپے دن میں محنت کا ملے گا، اس میں سکون بھی ہوگا، صبر بھی ہوگا اور برکت بھی ہوگی اس میں. جیسا آپ نے شرم کی بات کی، تو کچھ لوگ اپنے دوستوں کو اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اوپر سے نیچے گر گئے، یعنی کہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو گئے، چاہے مالی حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے. تو کیا آپ
کو ایسا کچھ فیل ہوا کہ آپ کے دوستوں نے کچھ ایسا کیا ہو آپ کے ساتھ کہ یار یہ کس کام میں پڑ گئے ہو، کن چکروں میں پڑ گئے ہو، اتنا اچھا سوٹ بوٹ پہن کے اے سی والے کمرے میں ہوتے تھے اور رسپیکٹ تھی، تو ادھر اس طرف کیوں چل گئے؟ ایسا کوئی واقعہ؟ نہیں فرحان بھائی، الحمدللہ مجھے تقریباً سٹی میں 80% لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کیونکہ ہم اسی اٹک سٹی سے بلانگ کرتے ہیں۔ یہیں پہ میں مطلب اسی سٹی سے میری پیدائش ہے، اسی میں کھیل کود کے بڑا ہوں، یہیں سے میں پڑھا ہوں، ٹھیک ہے، ایف اے تک تعلیم یہیں سے حاصل کی ہے میں نے، ڈگری کالج تک پہلی سے لے کے۔ اور الحمدللہ جتنے میرے یار دوست ہیں، جتنے اور میرے بزرگ مجھے جاننے والے ہیں، سب نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا۔ کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یار یہ تو کیا کر رہا ہے، سب نے کہا بیٹا گڈ۔ اور جو دوست تھے انہوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا یار بہت اچھے۔ اور کئی دوستوں نے تو مجھے پرسنلی مطلب مجھے کیا کہ میرے سم ٹائم یہ میرا بیٹا چھوٹا جو ہے وہ میرے ساتھ چلا جاتا تھا، تو اس کو کچھ دینے کی کوشش کرتے تھے تو میں اس کو آنکھ دکھاتا تو وہ بھی بھاگ جاتا تھا، نہیں لیتا تھا ان سے کوئی چیز۔ کیوں کہ ہماری جو غیرت خودداری جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی کہ ہم کسی کا یہ چیز کریں اس طرح۔ تو الحمدللہ کہ ہم حق حلال کی میں کما کے کھانا جانتا ہوں اور اپنے بچوں کو بھی حق حلال کی کھلانا چاہتا ہوں، تو دوستوں سے بھی کوئی شکایت نہیں۔ حالانکہ کل بھی میرے پاس میرے گھر پہ آئے میرے 2 دوست، وہ کہہ رہے یار کہ ہمیں بتا، ہم تمہیں کوئی سپورٹ کریں، کوئی یہ مطلب کیا کہتے ہیں انویسٹ کر دیتے ہیں پیسے، یہ تجھے سامان کی ضرورت ہے، کچھ ہے تو ہم لا کے دیتے ہیں، تو سیل کر۔ میں نے کہا یار الحمدللہ میرا کام سکون سے چل رہا ہے، یہ میرا ایک بھائی ہے، اس نے میرے ساتھ سپورٹ شروع سے کی ہوئی ہے، وہ مجھے مال بھجوا دیتا ہے، میں بیچ کے پیسے بھیج دیتا ہوں اس کو، اپنا پرافٹ رکھ لیتا ہوں، جو اس کے ہوتے ہیں اسے دے دیتا ہوں میں، ڈے بائی ڈے ڈیلی بیسس پہ میرا اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے سلسلہ یہ۔ بہت بہت شکریہ ارشد صاحب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اس طرح کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ ناظرین، بتانے کا مقصد یا ان سے گفتگو کرنے کا مقصد یہی نہیں تھا کہ ان کی ہیلپ کروانا یا اس طرح ریٹنگ کروانا، ایسے سفید پوش لوگوں کو سامنے لانا اور ان کو سلام پیش کرنا، ان کو خراج تحسین پیش کرنا، ان کو سلوٹ پیش کرنا کہ وہ اپنی مخلصی میں اور سفید پوشی میں اپنی رزق حلال سے کما کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو محنتی لوگ ہیں، خوددار لوگ ہیں، ضرور ہم آپ لوگوں سے ان سے بھی ملوائیں گے۔ اور بات ہیں ان سے میں ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ آپ ایسے لوگ خود ڈھونڈ کر ان کی ہیلپ کریں، کیونکہ غریب ہو، ایک غریب کو فکر نہیں ہوتی اور ایک امیر کو فکر نہیں ہوتی۔ امیر کے پاس ہوتا ہے اس لیے فکر نہیں ہوتی، اور غریب مانگ کے یا کھینچ کے بھی اپنے حقوق کو آپ تک پہنچانا ہے ہمارا مقصد ہے۔ تو اسی طرح مزید رپورٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا، جڑے رہے گا، ہمارے پیج کو لائک کرے گا، شیئر کرے گا، فالو کرے گا۔ تب تک کے لیے اجازت ہے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔